Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Peace be always with you. Welcome to Global Light Path. I am Ishad Mahmood from Toronto, Canada. आज का उन्वान है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। ये बहुत ही अर्जेंट नीड है दुनिया की। इस पे मेरे डिटेल लेक्चर इंग्लिश में है, आर्टिकल्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, मेरे वेबसाइट पे। आज मैं मुख्तसर सा इसमें बताना चाहूँगा उर्दू में, ताकि आपको कुछ शुद्ध हो सके। और आखिर में फिर एज यूजुअल उम्मत कहाँ खड़ी है, उम्मत को क्या करना चाहिए था, और आज क्या हो रहा है, क्या कर रही, किधर किस डायरेक्शन में जा रही। क्योंकि उसको सही किए बगैर आगे हम नहीं चल सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक अर्जेंट नीड है, बहुत ही इमरजेंसी है। ग्लोबल इकोनॉमिक सॉल्यूशन, इसके ग्लोबल इकोनॉमिक का ठीक करना, स्टेबलाइज करना, ग्लोबल ह्यूमनिटी को बचाने के लिए एक ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ है। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा, और हम सब कजन ब्रदर कजन सिस्टर हैं, एक फैमिली है। खा नॉर्थ में हो या साउथ में हो, खा ईस्ट में हो खा वेस्ट में हो, शुमाल जनूब मशरिक मगरिब, कहाँ या सेंटर में, कहीं पे भी है दुनिया में, हम सब कजन ब्रदर कजन सिस्टर हैं, एक फैमिली है। सेविंग ए लाइफ लाइक सेव होल वर्ल्ड, हमारी डायरेक्शन चेंज करनी है। हमें वो कौन से तरीके इस्तेमाल करें ताकि हम ग्लोबल दुनिया को बचा सकें। हमारा मिशन होना चाहिए कि पूरी दुनिया को, जो इकोनॉमिक डिजास्टर आया हुआ है, इकोनॉमिक सुनामी आया हुआ है, इसको हम कैसे निकालें, पूरी दुनिया को कैसे बचाएं। वर्ल्ड हैज एनफ टू फीड बट नॉट ग्रीड, टैक्स ग्रीडी नॉट द नीडी। अभी सिस्टम उल्टा चल रहा है, अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गुर्बत, और मिडिल तो अब रहा ही नहीं, सब गुर्बत के सतह से नीचे जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, एक वर्ल्ड वाइड सुनामी आया हुआ है इकोनॉमिक का। इसका सॉल्यूशन है, अल्लाह ने बताया है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि हम एक सिंगल नेशन है, हम चिल्ड्रन ऑफ एडम एंड ईव हैं। नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, अलार्म बज रहा है अल्लाह का। सुनामी हो, हरिकेन तूफान हो, जलजले हो, सैलाब हो, पूरी दुनिया जहां में जगह जगह आ रहा है। जापान में सुनामी आया, एटॉमिक रिएक्टर फटा, और कितने ज्यादा नुकसान हुए वहां पे। लेकिन डायरेक्शन अल्लाह ने कुरान में दिया है, सिर्फ कुरान में डायरेक्शन है, हिदायत की किताब सिर्फ कुरान है। कुरान से जब हटते हैं तो फिर मुश्किल आ जाता है। अल्लाह ताला हर कौम को एक एक वक्त देता है, फिर उस वक्त के बाद वो टाइम हिलता नहीं है अपनी जगह। और ये अल्लाह को पता है वो किसका कितना वक्त है। अल्लाह ताला जो है कितने लोगों, कितनी कम्युनिटी को खत्म कर दिया है। क्यों? कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहे थे। इस दुनिया का फार्मूला है कि जो दुखी इंसानियत को बचाने के लिए काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी के नाम आगे चलेगा। वरना आप फिरौन को देख लें, कारून को देख लें, हामान को देख लें, हिटलर को देख लें, चंगेज खान, हलाकू खान, सब खत्म हो गए। दवाइयां बचाई उन्होंने, लेकिन फिर उनका नाम लेने वाला कोई ना रहा। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल भेजा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब हमें ला के, अल्लाह की किताब, वो है कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो प्रेजेंट किया, हमें दिया रिटन फॉर्म में भी और हुफ्फाज को याद करा के भी, वो कुरान था। इसी तरह जितने भी खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, और फिर आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर उनके बाद उनके हजरत अली के बेटे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उन सब के दौर तक सिर्फ कुरान था, सिर्फ कुरान, बुखारी मुस्लिम ये सब नहीं था। तो उम्मत आगे बढ़ रही थी। हालांकि मुनाफिकों ने, कुफार ने डेविएट करके अंदर आके मुनाफिक बन के, और हमें, हमारे जो लीडर हजरात थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु,
लाइन से शहीद कर दिया, लेकिन कामयाब ना हो सके। फिर भी इस्लाम जिंदा होता है हर करबले के बाद। इससे बड़ा और करबला क्या आएगा कि पूरी उम्मत का बेड़ा बेड़ा गर्क हुआ है। सुनामी आया हुआ है, इकोनॉमिक डिजास्टर, ड्राउट्स, फ्लड, जगह जगह। जिस मुसलमान कंट्री का हाल देखें, ज्यादातर मुसलमान कंट्री का हाल बुरा है। उसकी वजह है हम कुरान से दूर हो गए, और सुनी सुनाई बातों और इधर उधर की बातों में हम सब फंस गए हैं। हमारा इस्लाम अब दाढ़ी के साइज में हो गया। कितनी लंबी दाढ़ी है उतना बड़ा मुसलमान है। इस्लाम के अंदर दाढ़ी फर्ज नहीं है, दाढ़ी के अंदर इस्लाम नहीं है। मगर लेकिन आजकल लोगों ने दाढ़ी के अंदर इस्लाम, और दाढ़ी नहीं देखी तो बात ही नहीं सुनेंगे, काट दो इनको, ये तो काफिर है, ये तो मुर्तिद है, इसको वाजिब कत्ल कर दो, इसको मार दो। ऐसा इस्लाम अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह का कबूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरानिक इस्लाम, जो अल्लाह ने किताब बताई है, ये करो ये ना करो, ये डूज एंड डोंट सब कुछ है। वरना जगह जगह तबाहियां आ रही हैं, होश में नहीं है। फिर भी होश में नहीं आ रहा है। फूड क्राइसिस है, कई तरह के केसेस हैं, हर मतलब आप देख लें। हाउसिंग क्राइसिस का आज पूरी दुनिया में हाल देख लें, और मुसलमान मुल्कों में और भी ज्यादा। थर्ड वर्ल्ड, ज्यादातर मुसलमान कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड में आते हैं, जहां तो बेड़ा गर्क हुआ है। इंडोनेशिया, बड़े बड़े ममालिक जो है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है मुसलमानों की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, देख लें क्या हाल है। गुर्बत का मतलब कलीजा, कलीजा फटा जा रहा है दुख से। दुख, उनके दुख देखे नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो लोग जिनके दिल में ईमान है, जिनके दिल में ईमान ही नहीं है, वो तो फिक्र ही नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आती है। एनर्जी क्राइसिस हो, कोई भी हो आप, जो दो बड़े क्राइसिस हैं, जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, सप्लाई डिमांड सिस्टम, इसने तबाह कर दिया है पूरी दुनिया को। सॉल्यूशन है अल्लाह के फजल से। हमने वेस्टिंग नहीं करना, रिसाइकलिंग करके बहुत सारे तरीके हैं, लोग कर रहे हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं। लेकिन हम मुसलमान किधर हैं? हमें तो सबसे आगे होना चाहिए था, हमें तो लीड करना चाहिए था। हमें तो ऐसे ऐसे उलमा, ऐसे ऐसे मुजद्दिद की बातें सुननी चाहिए थी। हमारी आंखें उसे हटे नहीं, हमारे कान नहीं हटे है, तवज्जो से सुने, उसको फॉलो करें। और उनके बारे में अल्लाह ने बता दिया। वो दावा तबलीग करेंगे, लेकिन वो दावा तबलीग के पैसे आपसे नहीं लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? उनके पास भी पेट है, उनको भी, उनके भी फैमिली होती है, उनको भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी खर्चे हैं, कहाँ से पूरा होंगे? तो वो फुल टाइम काम भी करते हैं और पार्ट टाइम दावा भी करते हैं, उम्मत के लिए, पैसे के लिए नहीं, फी सबिल्ला करते हैं। कहीं पे भी वो आपको नजर नहीं आएंगे, हमें डोनेशन दो, चंदा दो, नहीं। गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पब्लिक को कैसे रहना है, सारे डायरेक्शन मौजूद है, और इस पे मजीद काम की जरूरत है। वरना अल्लाह ताला का फार्मूला सिंपल है, और वो है कि जब लोग अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं करते, तो फिर या तो तूफान नू, कोई अल्लाह का अजाब आ जाता है, या अवाम उठ खड़ी होती है, समझ जाती है, तो कोई रेवोल्यूशन आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, ईरानियन रेवोल्यूशन हो, तो फिर वो चेंज आता है। अल्लाह ताला का तो वादा है, जब अल्लाह ताला उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उसको खुद ख्याल ना हो। जब खुद ख्याल हो, चेंजेस लाए, फिर आगे चेंजेस आती है। वरना सुनामी, जलजले, और ये देखिए सब मुसलमान कंट्रीज में ज्यादा है। हलाकू खान, चंगेज खान ने क्या कहा कि मैं खुदा की तरफ से तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट हूँ,
کیونکہ تمہارے جو ڈیوٹی دی گئی تھی اللہ نے، تم اس سے ہٹ گئے ہو۔ اور یہ ہوا کب سے ہے؟ محسن کے انتقال کے 300 400 سال کے بعد، کیونکہ جب اسٹیبلش ہو گیا سسٹم ان کا، جو بخاری مسلم مسند ہے، 250 300 سال کے بعد لکھنا اور پھر اس کو پروموٹ کرنا، فاطمی خلیفہ ادھر سے، الازہر یونیورسٹی، فاطمہ الزہرا، نام بھی ایسے تھے تاکہ مسلمانوں کو شک بھی نہ ہو، ذرا سا نقطے کا بھی شک نہیں، اور وہاں سے پروموٹ کر رہے تھے قرآن کے علاوہ ہر کچھ۔ آج غربت کا حال دیکھیں، اور کہیں ہے ان کے پاس اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کچے کھانے بھی دے دینا تو کروڑوں لوگوں کا بھوک مٹائی جا سکے، لیکن نہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں نا۔ کس طرح کی غربت ہے دنیا بھر میں، کس طرح سے لوگ پس رہے ہیں، کیا دل میں درد نہیں ہوتا ہے ان کے لیے؟ دل پتھر ہو گئے ہیں، کیا کریں کیا کریں، کرنے سے نہیں ہوتا ہے، مل کے سسٹم صحیح کریں، جو اس پہ کام کر رہے ہیں اس کا ہاتھ بٹائیں، اللہ کے راستے پہ آئیں۔ اللہ کا راستہ صرف قرآن ہے، صراط المستقیم صرف قرآن ہے۔ جب ڈاکٹر سے ایک بچے نے پوچھا کہ ایسی دوا دے دو کہ ہمیں بھوک ہی نہ لگے ایک بار پرماننٹ، تو ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے دعا بھی بتائی ہے اور دوا بھی، دوا صرف اور صرف اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے میں، وہ دوا ہے۔ اور دعا ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب تو میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اس کو مکھا دوں، لیکن شرط ہے ہم صراط المستقیم پر چلیں گے، صراط المستقیم پہ، ورنہ دنیا میں سسٹم آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ امریکہ میں البرٹ کاؤنٹی جارجیا میں ایک اسٹون جس پہ لکھا ہوا ہے مینٹین ہیومینٹی انڈر 500 ملین، مطلب 50 کروڑ، تو باقی 8 ارب 8.5 بلین میں سے صرف 50 کروڑ بچائیں گے، اور یہ پاپولیشن اور بڑھ گئی، 10 بلین ہوگی، تو اس میں سے 50 کروڑ، 500 ملین، مطلب 9.5 بلین کہاں جائیں گے لوگ؟ بھوکے مرے لڑے، ان کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت عزت نہیں ملتا جب تک اس کو خود خیال نہ ہو۔ جب قوم بدلے گی، قوم چینج ہوگی، اور خاص کر قوم اللہ کے حکم کے مطابق قرآن میں آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ سسٹم ضرور صحیح ہو۔ اللہ نے کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے 100%، 99% نہیں، 99.9% نہیں، 100%۔ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے 100%، 100% صراط المستقیم، اور وہ صراط المستقیم جو قرآن میں اللہ نے بتایا۔ سنائی سنائی باتوں کو آگے بڑھانے والے پیچھے رہ جائیں گے، قرآن کی آگے باتوں کو آگے بڑھانے والے آگے۔ ٹروتھ ول ٹروتھ ول پریویل، فالس ہوڈ پیرشز، یہ ایک سسٹم ہے قرآن میں، چیپٹر 17 ورس 8، یہ بیسک کانسیپٹ۔ طوفان نوح آیا تو اس میں کون بچے؟ سچے لوگ جو انبیاء کے ساتھ تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ دینے والے، باقی سب ختم ہو گئے۔ فرعون کا لشکر، قارون، حمان، سب ختم ہو گئے، بچے کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ دینے والے، لوط علیہ السلام، تھوڑے سے لوگ ان کے گھر کے جس میں ان کی بیوی شامل نہیں، وہ بچے، باقی پورا ان کا علاقہ تھا وہ تباہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں ان کی جو فرعون تھی، فرعون کی وائف بچ گئی تھی، لیکن فرعون ہلاک ہو گیا۔ تو کہیں شوہر پرابلم کرے گا تو شوہر ہلاک ہوگا، کہیں بیوی پرابلم کرے گی تو بیوی ہلاک ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ نے کیا حکم کیا ہے؟ کیسے رہنا، کیسے جینا ہے؟ سنی سنائی باتوں کو ہم نے کرنا ہے نا، اللہ کی باتوں کو کرنا ہے، ہاں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہیں کوئی مدد نہ ملے۔ پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے صراط المستقیم پہ چلنے کی، اللہ کے حکم پہ چلنے کی، ورنہ فرعون غرق ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم آگے
نکل گئی اس سے پہلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کچھ موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا. کہیں اس میں تو یہاں پہ سورہ میں ہے، اس ملک میں 4 مہینے پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کا عاجز نہیں کر سکو گے، اور بے شک اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا. تو کہیں 4 مہینے تو کہیں یہ ٹائم چینج ہو، یہ کوئی فکس نہیں ہے، یہ اس ٹائم پہ وہاں پہ ہے. یہاں پہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ وقت دیتا ہے، لیکن چینج وہی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ لوگ چینج ہوتے ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق آتے ہیں، قرآن سے پہ عمل کرتے ہیں، پھر چینج آتا ہے. ہدایت کی کتاب صرف قرآن ہے، اور قرآن صرف ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور جو اتھارٹی ہے، جو حکمران ہے. لیکن اگر حکمران سے پتہ لگے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ بات نہیں کرنی. تو جو جس محکمے کے جو سردار ہے، ہیڈ ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کو ان کے ماتحت والے کو نہ کرنا ہے اس بارے میں. ورنہ پرابلم دیکھ لیں پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کیا کر رہی ہے. اسی طرح کئی ملکوں میں اسی طرح سے ہو رہا ہے، سیم فارمولا چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ اس کو روک نہیں رہے ہیں، اس کو چینج نہیں کر رہے ہیں، ان کو ٹاپل ڈاؤن نہیں کر رہے، وہ بھی شامل ہیں. تو پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کریں. اور وہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، طوفان نوح کی شکل میں، سونامی، زلزلے، طوفان، یا عوام اٹھ کھڑی ہوگی پھر چینج آ جائے گا. پہلے عوام کا انتظار ہوتا ہے کہ عوام اٹھ کھڑی ہو رہی ہے نہیں ہے، وہ طاقت بنا کے وہ ان کو چینج کر رہی ہے نہیں، تو پھر بڑے بڑے طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، سیلاب آئے گا، یا اور کوئی عذاب آئے گا، ظالم حکمران آئیں گے، چنگیز خان، حلب خان جیسے. جو عوام مرتی ہے تو مرے، سڑتی ہے تو سڑے، کوئی فکر نہیں کرے. ضرور ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو جو تم سے دعوت تبلیغ کے معاملے میں کوئی معاوضہ نہیں لیتے، اور وہ خود راہ راست پہ ہیں، اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن تمام بنی ہوئے انسان کے لیے دیا، لیکن یہاں پہ جو مسلمان جو ہٹے ہیں، یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش تھی. پرشین امپائر، وہ جو رومن امپائر کی، جنہوں نے پرشین امپائر جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی گھما پھرا کے اپنی طرف لے گئے، اور ادھر فاطمی خلیفہ کو اسٹیبلش کروایا. یہاں سے سارے بخاری، مسلم اور جتنی سنی سنائی باتیں لکھنی تھی، نسائی، یہ سب اینشین پرشین امپائر اس ایریا سے لکھا ہے. اور یہ سب اسی ایریے میں ہوا ہے تقریباً محمد کے 250-300 سال کے جانے کے بعد. یہ سب ٹائم فریم ہے، یہ سب ڈاٹس لنکس ہیں، اس کو آپ ملائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. سب چیز موجود ہے انٹرنیٹ پہ، آپ آج پتہ لگ جاتا ہے. ماضی میں اتنا کچھ معلوم کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا، لیکن اب کنیکٹ دا ڈاٹس جب مل رہے ہیں، کمیونیکیشن فاسٹ ہے، اہل علم ان کو سمجھ پاتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں. لیکن عوام جب تک چینج نہیں ہوگی، جب تک تبدیلی نہیں آئے گی. سلطان صلاح ابھی ایوبی اٹھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو شکست فاز دی، کروسیڈرز کو، رومن امپائرز کو پیچھے ڈھکیلا، قرآن اسٹارٹ کیا پیرالل میں. کیونکہ ڈی این اے 262 سال میں، 262 ایئرز میں بیڑا کرک ہو گیا تھا مسلمانوں کا. ان کو اچانک چینج نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس طریقے ہیں دنیا بچانے، ہم بچا سکتے ہیں. یہ سب میں نے قرآن سے ہی اخذ کر کے آئیڈیا لے کے یہاں پہ ڈالا ہے. فیز 1 میں ہیومنٹی سیو کرو، فیز 2 میں گلوبل سسٹم ٹھیک کرو، فیز 3 میں لگژری پہ جا سکتے ہیں، اور اسکائی از دا لمٹ. اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی کہ قرآن میں جو ہے ڈائریکشن اس سے لینی ہے، اور اپنے حکمران کی. لیکن حکمران اور آپ میں کوئی کہیں پہ کوئی چینج آ رہا ہے، اللہ کی بات پہ آؤ، یعنی کہ اللہ اور رسول، یعنی کہ قرآن پہ آؤ. ضرور تمہیں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، برائی کی طرف. اور ایسے لوگ ہیں، جیسے لوگ جب مل جائے تمہیں، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو. ہمارے لیے بھی فرض ہے کہ جو تم سے دعوت کے پیسے نہیں، معاوضہ نہیں لیتے، اور خود راہ راست پہ ہیں، جو قرآن سے ہدایت کرتے ہیں، قرآن سے بتاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
اے ایمان والو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دیجیے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کرو. یہاں پہ قرآن میں اللہ نے ذکر اللہ بتایا. اور خرید وقت چھوڑو، اور اگر تم یہ سمجھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. تو مسجد محراب، اور اس میں یہ مسجد کا ممبر، تو یہ جمعے کے دن یہاں سے خطبہ ہوتا ہے، تو اس خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ ذکر اللہ. یہ ممبر اللہ، مسجد کا ممبر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں ذکر اللہ ہونا چاہیے. ذکر ابو ہریرہ، ذکر بخاری، ذکر نسائی نہیں ہونا چاہیے. ذکر اللہ، صرف ذکر اللہ. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی باتیں ہونی چاہیے. اور آج ہم کیسے، یہ سونامی ہے جو اکنامک، اس سے باہر نکلے. اللہ کا جو عذاب آ رہا ہے، سیلاب، طوفان، زلزلہ، یہ الارم بجا رہا ہے ہمارے لیے کہ اب صحیح ہو جاؤ، صحیح ہو جاؤ. تمہارے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. عربی سمجھ میں نہیں آتی، ٹرانسلیشن پڑھو. اور جس نے ایک جان بچائی اس نے کوئی، ہمارا ڈائریکشن ہونا چاہیے پوری انسانیت بچانے. جو فرقوں میں بٹ گئے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار اس طرح کے آیتیں بتائی بھی ہیں قرآن میں. اور ہم آج نیلی پگڑی ہے، ہری پگڑی، اور کئی کئی طرح کے گروپ فرقے بنائے ہوئے. ڈیویژنس آر روٹس آف ڈسٹریکشن. نقطہ کے پھیر سے ہوتا ہے خدا جدا. ہمیں اللہ کی طرف آنا ہے. اللہ نے بتایا ہے چیریٹی. چیریٹی کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ پیسے ہیں. جس کے پاس پیسے ہے پیسے ہے، جس کے پاس علم ہے علم بانٹو، جس کے پاس صحت ہے وہ جو بیمار ہے ان کی مدد کرو، ان کے لیے آسانی کرو، تکلیف نہ دو. اور ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کا حق مار کے دوسرے کو دے رہے. راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو. تو کسی کا راستہ بلاک نہ ہونا چاہیے. آج آج جو ہے ڈرائیو ویز ہوتے ہیں، گاڑی یہاں ہوتی ہے، تو کسی کا ڈرائیو وے، کسی کی چیزیں ایسا نہ بلاک کرے. طریقے سب ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صاف صاف کہ جو ایک ہمیں لائے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہے. اور ڈیٹیل آیت یہاں پہ ہے 44 پہ، کہ جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے. جو فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ کے حکم کرتا ہے وہ ظالم ہے. جو اللہ کے حکم کرتا ہے فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہے. یعنی کہ وہ ہمارے اندر منافق میں پیدا کرتے. پاکستان میں جو دیکھ لیں، ایک عجیب سا ہے. ہمارے دفاع ہے، کیا دفاع ہے؟ سارا ملک کا خزانہ لوٹ کے چلے جا رہے ہیں ڈاکو، اور یہ لوٹتے تیرے. تو یہ بھی ملے ہوئے ہیں. ہر کوئی سیاست دان ہو، گمراہ ملا کے ٹولے ہوں، داڑھی میں چھپے ہوئے وہ ملما سو ہوں، منافق ملا ہوں، وہاں ہمارے قوم کے محافظ ہیں یہ ڈاکو ہیں کہ سب کو لوٹ کے لے جانے کے لیے مال دیتے رہے. لے جاؤ لے جاؤ، مجھے بھی کچھ بھتے دے دو. کیا ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ ہمیں ڈائریکشن تو یہ ہونا چاہیے، حکومت کو ہی کرنا چاہیے. افغانستان، افغانی مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی اب بہت ہو گیا، اس طرف ہم نے سوچنا ہے. اور پھر اس کے بعد گریٹر پاکستان، ورچوئل گولڈ اور کرنسی اور قرآن کریم پہ آئے سب لوگ. جب ہم سارے ملیں گے تو ہمارا لینگویج ایک ہونا چاہیے پوری کنٹری کا. جب ایک گریٹر کنٹری ہے، گریٹر پاکستان ہے، تو ہماری ڈائریکشن پھر مرکز یعنی مکہ اور مدینہ، یہاں پہ عربک، تو قرآن کا عربک لینگویج پہ ہونا چاہیے. اور پھر ہم گلوبل اسٹیٹ پیس بنا سکتے ہیں. اس کے آگے اگلا اگلا اسٹیپ، فائنل اسٹیپ، کہ ہمیں پوری دنیا کو سوچنا ہے. ہمیں 21 سینچری اور بیونڈ کو سوچنا ہے. زندگی میں کوئی ایسا کام کر جو دنیا ہمیں دعائیں دے نکال جائے. ملٹی فیتھ کمیونٹیز جب ہم گلوبل پائیں گے تو پھر ملٹی فیتھ کمیونٹی سینٹر، جہاں پہ چرچ بھی ہو، مسجد بھی ہو، مندر بھی ہو، گرودوارا بھی ہو، سینیگاگ بھی ہو، چائنیز ٹیمپل بھی ہو، بدھاسٹ ٹیمپل بھی ہو، ملٹی فیتھ کے پورے روم ہو، اور بیچ میں کامن کمیونٹی ہال ہو. جیسے جمعہ کو مسلمانوں کو جگہ چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے، بڑا ہال حاضر ہے، مسجد کا بیچ کا دروازہ کھولا اور پورے ہال حاضر ہے. اسی طرح جب چرچ ان کو چاہیے تو یہ ہال مل گئے ان کو سنڈے کو. اسی طرح سینیگاگ جوئش کو چاہیے سیٹرڈے کو، وہ مل گئے. اسی طرح عید ہیں یا کرسمس ہیں یا کوئی اور بڑے ان کے اوکیشن ہوتے ہیں، تو وہ ٹائم ارینج کر کے. اور پھر اس میں گورنمنٹ کو بھی سیکورٹی کا ایزی رہتا ہے.
دشمن بنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں، بس قرآن کی ایک آیت بتا دیں، دشمن آپ کو گھر میں ہی مل جائے گی، اپنے خاندان میں ہی مل جائے گی۔ اور جب انہیں ہماری کھلی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو تم منکروں کے چہروں پر ناراضگی دیکھو گے۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دے، کہہ دو کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر بات بتا دوں؟ آگ ہے کہ جس کا اللہ نے منکروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ پوری کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے، جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے جنگیں۔ یہ پورا سسٹم ہے، دین ہے، جس میں حکومت بھی چلانا ہے اور بڑی بڑی چیزیں بھی اور چھوٹی ہر چیزیں ہم نے قرآن کی، اللہ کی کتاب کی روشنی میں کرنا ہے۔ دین، مذہب، فرقہ، یہ سب جو بن گئے ہیں، یہ ہمارے لیے، ہم اکثر جگہ شارٹ کٹ اسلام کرتے ہیں، وہ ٹاپ کلر مسلم ہو جاتا ہے۔ فرقہ پرستی نے بیڑا غرق کر دیا ہے مسلمانوں کو۔ قرآن فہمی کو آرام کرنا چاہیے۔ ہم نے قرآن ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں قیامت تک کے آنے والے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل، مثالیں، ایگزامپلس ہے۔ اس ایگزامپل سے ہم کیا چیز فکس کریں، کیا چیز صحیح کریں، آج کے دور میں حل موجود ہے۔ اس اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود کے حل میں، تو قوم کو اٹھنا پڑے گا، لوگوں کو گراس روٹ پہ کرنا پڑے گا، مسجد کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا، ورنہ الٹا کر لو پلٹا کر لو، کچھ بھی کر لو، لاکھ تصویر پڑھا لو، سیدھے کرا لو، کروڑ مرتبہ، لاکھوں طواف کرا لو، قسمت نہیں بدلنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کا پیارا پیغام اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔